मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कल एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, यूरोप में होते हैं। उन्होंने कहा कि गोरों की यहां सेहत इतनी अच्छी है, लेकिन हैरान होते हैं कि 27 साल जवान लड़का जिसकी खुराक भी बहुत ही हिसाबो किताब से और फिजिकल फिटनेस का ट्रेनर है, लोगों को गाइड कर रहा है, वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, लेकिन ऐसी बीमारी हो जाती है कि हम हैरान होते हैं इसको कैसे हो गई। बीमारी का कोई सबब नहीं होता, लेकिन आदमी मौत के मुंह में चला जाता है। तो वो खुद ये कह रहे थे कि बस ये अल्लाह के काम है, सब कुछ साइंस नहीं है, सब कुछ असबाब नहीं है। तो मैंने उनको, डॉक्टर साहब को भी यही कहा, मैंने कहा अल्लाह असल में ये बताना चाहते हैं कोई भी दुनिया में किसी भी टाइम पे मर सकता है। जो अल्लाह ने दावा किया ना मुसाफिर खाना है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है, तो अल्लाह की बात गलत थोड़ी हो सकती है। अगर ये दुनिया ऐसी अल्लाह बना दे कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहे हो, तो आपने वाकई 90 साल ही जीना है, सबके साथ ऐसा ही होना शुरू हो जाए, तो ये धोखे का घर थोड़ी होगी। धोखा इसे कहते हैं कि दिखाओ कुछ और दो कुछ और। जैसे दुकानदार बाज दफा आप सब्जी लेने जाओ ना सब्जी मंडी में, तो ऊपर के रॉ में कीनू बड़े खूबसूरत से रखे हुए होते हैं, घर में लाओ तो अंदर पता नहीं क्या निकलता है। इसको क्या कहते हैं? धोखा। तो अल्लाह ने भी बार बार कुरान में कहा है कि मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है। दारुल गुरूर है, धोखे का घर है। तो धोखे का मतलब यही है कि दुनिया जब आपको खूबसूरत ख्वाब दिखाएगी, आप समझोगे यार अभी ये हो जाएगा, अभी यूं हो जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा, अभी तो अड़ो बच्चा हो जाएगा। पता चलेगा कि जी सारे प्लान आपके 2 सेकंड के अंदर खाक में मिल जाएंगे। तो इसलिए अक्लमंद लोग इस दुनिया के लिए कोशिश करते हैं, इस दुनिया से दिल, बोलो ना, बोलने में क्या है, आपको दिमाग में उतरवाना चाहता हूं भाई। ये बातें चाहे तो हम एक सेंटेंस में मुकम्मल कर सकते हैं। अगर मैं यहां बयान के लिए बैठूं, मेरे को देखो दुनिया मुसाफिर खाना है, बस बयान कंप्लीट हो गया, आप जाएं अपने घर, आयत का हवाला दे दिया हमने, खत्म हो गई बात। तो ये जो इतनी लंबी तकरीर होती है, ये तो एक छोटी सी बात को खोपड़ी में बिठाने के लिए होती है। हमारे हजरत के हर रोज बयान होते थे, और रोजाना बयान यहीं से शुरू होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, और खत्म यहीं पे होता, दुनिया मुसाफिर खाना है, बस। अब कोई अगर उनके बयान में आता, कहते यार ये मुफ्ती आजम है, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताद हैं, इतना इल्म है, बयान देखो इनका, दुनिया मुसाफिर खाने से शुरू किया और मुसाफिर खाने पे खत्म। और अपने आप को कहते भी यही थे, वाकयात सुनाते थे। कहते हैं मैं जब सऊदी अरब से आता हूँ तो मेरे मेज़बान फ़ोन करके पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं, घर पहुँच गए? कि नहीं मैं घर नहीं पहुँचा, मैंने नाज़माबाद में एक मुसाफिर खाना ले लिया है। होटल होते हैं ना मुसाफिर, पहले मुसाफिर खाना कहते थे, अब ज़रा उसको थोड़ा सा अच्छे नाम दे दिए गए। आप 5 स्टार होटल में ठहरे हो तो लोगों को ये बताओगे ना मैं 5 स्टार होटल में ठहरा हूँ, ये थोड़ी बताओगे मुसाफिर खाने में है, तो मुसाफिर खाना ही, क्योंकि आप इसी वजह से जो ठहरे हो, वरना घर जाते हैं ना आप। अब तो ट्रैवलिंग के दौरान आदमी होटल किराए पे लेता है, ठहर जाता है उसमें, लेकिन मुसाफिर खाना कहते हुए आपको खुद डर लग रहा होता है, आप कहते हो 5 स्टार होटल में ठहरा हो। तो हमारे हजरत अपने घर में ठहर के क्या कह रहे हैं? मुसाफिर खाने में। तो हजरत फरमाते हैं वो मेज़बान ने मुझे फ़ोन किया, आप घर पहुंच गए? उन्होंने कहा मुसाफिर खाने में हूँ नाज़माबाद के। उसने कहा, फिर दोबारा एक दिन बाद फ़ोन किया, आप पहुंच गए? उन्होंने कहा मैं घर में नहीं हूँ, मैं मुसाफिर खाना है नाज़माबाद में। हालांकि हजरत के पास पैसा बहुत था माशाअल्लाह, अल्लाह ने रिज़्क़ के दरवाजे खोले हुए थे, दिल नहीं लगाया पैसे से। फिर फ़ोन किया तीसरे दिन, हजरत आप घर, वो मेज़बान को फिक्र है भाई यहाँ से गए, घर पहुँच के खैरियत की इत्तला दें। हजरत उनकी खोपड़ी में बिठाना चाहते थे। अगर ये सारा प्रोसेस ना करते ना हजरत, इस तरह से टेंशन ना देते, तो उनकी दिमाग में बात उतरती नहीं है। तीसरे दिन फिर उन्होंने कॉल की, घर पहुंच गए? फरमाया नाज़माबाद के मुसाफिर खाने में। तो उन्होंने कहा कि हजरत घर क्यों नहीं जा रहे आप, खैरियत तो है? तो हजरत फरमाया घर कब्रिस्तान है, जहां जाएंगे तो आराम से पड़े रहेंगे वहां क़यामत। ये तो मुसाफिर खाना है, मेरे अब्बा आए थे वो चले गए, अम्मा आई थी वो चली गई, दादा नाना, आदम अलैहिस्सलाम से पब्लिक आ रही है और जा रही है।
ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50-50 60-60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی؟ ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا. وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس اسپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھیں, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے, بنتا نہیں ہے اٹھنا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو. تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے اب کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں. آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی میں مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی, ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج میں کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ہوٹل ہے, وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات, انہوں نے کہا پراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے ہوں, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں.
تو یہ مزے کیش ہے. آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتا رہے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, وہ جراثیم جس نے ٹرانسفر کی. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں, ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک وہ ہوٹل میں پراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لیا. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس. تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہیں, اس حساب سے یہ. اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. تو ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی, اس امریکہ نہیں اٹھا سکا, اتنی بڑی گورنمنٹ. کامیابی کی جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا. کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں,
اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھا وہ تھا فلانا تھا, کیا ہو گیا, جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے ہیں متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کیا زندگی ہے یار, ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا وہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہیں گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بنا دو, بس بہترین. دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا آپ کو. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ, لیکن پیسوں کی محبت, گھر کی محبت, گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. بڑے پیارے الفاظ تھے ان کے, دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا اس کو, ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. دنیا کی محبت تو ایک گند ہے, مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے, بے وقوفی ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے. میرے بھائی نکالو اس کو. اور نکلتی کیسے ہے, اس کے بہت سارے طریقے نکالنے کے. سب سے بہتر طریقہ ہے پیسہ خرچ کرو اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, صدقات و خیرات. 5-5 ہزار کے نا کڑک کڑک نوٹوں کی گھڑیاں, یار یہ لے یار, جا یار, کیا یاد کیا ہے, کیا رکھا ہے اس میں, کماؤ, خرچ کرنے کی نہیں ہے, کیا رکھا ہے یار اس میں, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. اور زبان سے بھی یہی بولا کرو. آج جو چیز انسان زبان سے بولتا ہے وہ دل میں اترتی ہے. آج دنیا کی بڑائی زبان سے بولی جاتی ہے. جہاں بیٹھو تیری جاب کتنی ہے, تیری تنخواہ کتنی ہے, تیرا گھر ہے ذاتی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے, میں نے کہا نہیں ذاتی گھر نہیں ہے یار. یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے حضرت نے ہماری تھوڑی بہت تربیت کر دی, انہوں نے تو پوری کی تھی, ہم پورے نہیں بن سکے, ورنہ ہم تو احساس کمتری میں مر جاتے بھائی. مجھے لوگ آ کے کہتے رہتے ہیں ذاتی گھر نہیں ہے, ذاتی گھر نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, بنا سکتا ہوں. اللہ نے اگر دماغ گھوما تو بنا بھی لیں گے, بہت زیادہ آ گیا تو. پہلے میں نے کہا پراٹھے پھوڑنے دو ہمیں, ٹھیک ہے نا, گاڑی اچھی رکھیں گے, بچوں پہ خرچ کریں گے. پھر اگر بچ گیا اور اتنا بچا کہ صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, یہ بچ گیا تو چل یار ابھی مرتے مرتے چلو ایک پراپرٹی. پھر بھی میں نے کہا گھر بنانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پراپرٹی چلو مر گئے تو بچوں کے کام آ جائے گی. وہ پھر گھر کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, پلاٹ کی صورت میں. میں نے کہا یہ غریبی ہے, یہ بہت بات کی چیز ہے, یہ تو کھانے دو یار. میں نے کہا تم نے کیا کر لیا گھر بنا کے, بادام کھاتے ہو, کہہ رہے نہیں بادام کے تو پیسے ہی نہیں بچے, وہ سارا تو قسطوں میں جا رہا ہے. ہاں تھوڑا وہ آگے آگے آ جائیں, اوپر چلے جائیں بھائی, جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے اوپر جگہ ہے. تو پوری وہی چینج کر دی یار آپ نے ٹون ہماری, تو ٹائم ہوتا رہا یار, بیان ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اتنی خاندانی بات کر رہا تھا یار. تو وہ جو ہے نا, میں نے ان سے کہا بادام کھاتے ہو, انہوں نے کہا پیسے کہاں, جب آدمی گھر خریدے گا تو بادام کے پیسے کہاں بچیں گے. میں نے کہا پراٹھا ہضم ہو جاتا ہے, کہہ رہے پراٹھا تو ہضم نہیں ہوتا, قبض ہو جاتا ہے. میں نے کہا مزے میں تو ہم ہیں, صحیح نا, اور کیا. میں نے کہا مزے تو ہمارے ہیں یار. میں نے کہا یہ ہماری چھت بھی ویسے ہی ہے جیسی آپ کی چھت ہے, کرائے کی ہے تو کیا ہوا, آپ نے بھی نکلنا ہے, ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. بھلے ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں اگر مالک مکان نے نکال دیا تو پڑوس میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کا, میں نے کہا آپ نے تو یہ فری میں ملا ہوتا تو بہت اچھا ہے, آپ نے جو انویسٹمنٹ کروڑوں کی لگا دی نا اس میں, اس کروڑوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں زرداری جیسا آدمی خریدتا ہے جس کے لیے کروڑوں اربوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے,
تو آپ کو بھی اللہ حلال پیسہ اتنا دے دے کہ آپ اتنا ہو جائے کہ آپ کے سارا آپ کے پاس کرنے دھرنے کے لیے بعض دفعہ بچتا نہیں ہے, تو 2-4 کروڑ ایسے پڑے ہوئے ہیں, یار چل یار ذرا ادھر مکان لے لے یار, چل وہ کرایہ مالک مکان سے تھوڑی ٹھش پش لگی رہتی ہے, وہ موٹر کا وہ نہیں دے رہے ہوتے نا تو یہ ٹینشن بھی چھوڑ جائے گی. کیا خیال ہے, موٹر کے پیسے نہیں دے رہے ہوتے وہ, یہ شارٹ کلپ بنا کے نا ان کو سنوا دیں یہ خاص طور پہ. تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئے, چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے ہوئے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو لے لو, چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی, W11 ہے, پائیدان پہ جاؤ, ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے گا. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ, نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو. نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے, آخرت کی, کہ آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کچھ کی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا بھائی. دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ بھائی. دل لگنے کی علامت کیا ہے, چھینتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, ایسے ہی ہے جیسے W11 کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار اب بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم, اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو اب کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی, یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.